रसूल पर मुस्तफ़ा जान रहमत का शहज़ादा जलवागर है। यकीनन ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि जिनके दीदार के लिए कई कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके किस्मत से कभी दीदार मैसर होता है। वो आज खुद दूल्हा बन के हमारी महफिल में जलवागर हो चुके हैं। मैं आपकी बेताबी समझ सकता हूँ, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, रात भी बड़ी है, काफी थक चुके होंगे आप। बस कुछ देर के लिए थोड़ी मुसीबत परेशानी बर्दाश्त कर लें और ये सोच करके कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सोच करके बैठें। इंशाअल्लाह महफिल पाक के इख्तिताम पर सैयद साहब कुल्ला दुआ फरमाएंगे। और ये कोई आम ज़ात नहीं है, अगर आपकी मोहब्बत में आपकी दावत पे फ़ौरन चले आते हैं तो ये इनका बड़ा एहसान है। वरना सच ये है, इनकी शान तो ये है, आला हजरत बोले कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? उर्दू तो जानते ही होंगे ना सारे लोग। हाँ, मेरी बात समझ सकते हैं, आला हजरत की सबकी समझ में नहीं आती। ये शेर आला हजरत का है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। किसी ने कहा था कि चेहरा बता रहा है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि आले रसूल है। आप चेहरा भी देखिए, खुशबू भी सूंघिए, दोनों बरकतें आपकी महफिल में हैं। अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को जो अभी तक शुरू से खड़े हैं। यकीनन ये अच्छी माओं की अच्छी परवरिश का सिला है जो हमारे भाइयों ने अब तक खड़े होकर के मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल को सुना है। लेकिन मैं एक खबर दे दूं आपको, आप अब तक इसलिए खड़े होंगे कि जगह नहीं थी, लेकिन अब जगह हो गई है कहीं कहीं। अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे। ये ना सोचें बड़े ही लोग अच्छे लगेंगे, यानी बहुत अच्छे लगेंगे अगर बैठ के सुनेंगे तो। जगह ना होती तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ जाइए, क्योंकि मुझे भी जाना है, जल्दी है, मेरी भी ट्रेन का टाइम है। बस मैं चाहता हूँ कुछ देर हाजिर खिदमत हूँ तो कुछ ना कुछ नौकरी कर ली जाए। क्या राय है आपकी? सर मत हिलाइए, जबान हिलाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जरा नींद हटाएं, मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। अरकान कमेटी काफी देर से बहुत पैसा दे रहे हैं, थक गए होंगे। हाँ, मैं मशवरा दूंगा घर वालों को, आज इन्हें दूध जरूर पिलाएं सोने से पहले। माशाल्लाह, पैसे के नाम पर तो ना सही, कम से कम ये है कि जलसे में जो सजावट दिख रही है और जो ये इंतजाम दिख रहा है, वाकई लायक तारीफ है ये काम। ऐसी हवाएं भी तेज हैं और फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पिंडाल और इसकी खूबसूरती अभी तक ये मुनफरिद नजर आ रही है। तो मेहरबानी करें, कमेटी वालों की इस मेहनत और कोशिश का भी थोड़ा ख्याल करें। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कमेटी को भी और इनकी आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ा का सच्चा खादिम बना दे। आप आमीन नहीं कहेंगे? लगता है आपने हिस्सा ही नहीं लिया जलसे। अगर हिस्सा नहीं भी लिया है तो बैठ गए, ये भी हिस्सा है, जरा जोर से कहते हैं आमीन। कमेटी वालों, मुंह से रुमाल हटा लो। अगर मुंह पे रुमाल लगा के बोलोगे तो हमें शक होगा। समझ रहे हैं आप लोग जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई नफीस भाई, बस जो जैसा खड़ा है खड़ा रहने दो। ये मेरी मोहब्बत में नहीं, नबी की मोहब्बत में खड़ा है। बस अल्लाह सलामत रखे, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए, ना मिले खड़ा रहे, मन चाहे तो सो जाए। यहाँ किसी भी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो मुस्तफा के जिक्र की कद्र न करना जानता।
اپنا مزاج اور ہم خوب جانتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقدر کے دھنی ہیں آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، قسمت کے دھنی ہیں ہم سب کہ باتیں بھی مصطفیٰ کی ہیں، بیٹا بھی مصطفیٰ کا ہے۔ آج کیوں نہ شہزادے کے سامنے ان کے بابا ان کے نانا کی باتیں کر لی جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب کوئی ضامن مانگا جائے، جب کوئی گواہ مانگا جائے، تو پھر تو ہم مسکرا کے کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ زندہ باد۔ بغلیں وہ جھانکیں گے جن کے پاس کوئی شفیع نہ ہو، اور ہمیں تو بریلی کے امام نے شفیع بھی دیا ہے اور ان کی چوکھٹ کا رستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مقدر کے دھنی ہیں، ظاہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے محبت سے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، دیر آیت درست آیت، کچھ لوگوں نے بعد میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کرے جس نے بھی جس حال میں نبی کو یاد کیا ہے، کم سے کم آج کی رات خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ اس سے بھی بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اگر لگتا ہو تو کہہ کے دیکھ لوں اللہ تم سب کو کروڑ پتی بنا دے۔ نہیں ماشاءاللہ خوشی ہوئی، نبی کی زیارت پہ آمین کی آواز زیادہ تھی۔ ہاں میں بس گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر محبتوں سے، جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں۔ یہ ممبر رسول پر علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بولیں، بس ان کی اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ یہ ہم جیسوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اکرام کی عمر میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے، اور ان علماء کا سایہ پوری امت پر اللہ تعالیٰ دیر قائم دائم فرمائے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کے قصے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، یہ بات بھی پرانی ہے۔ ہمارے بیچ ہم میں سے ہر شخص دست گریباں ہے، کوئی کسی کو نوچ رہا ہے، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے۔ ہر گھر میں کتے بلی کسی لڑائیاں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے میں نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں سمجھوتا نہیں، میاں بیوی میں سمجھوتا نہیں، بیوی شوہر کی سننے تیار نہیں، شوہر بیوی کی سننے تیار نہیں۔ اس کے بعد ہم کالر جھاڑ کے کہتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، بڑے سینے چوڑے کر کے نکلتے ہیں، کپڑوں کی پریس کی کلچ جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ گھر کے حالات کیا ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے اپنے، لیکن اپنے کپڑوں کی رنگت سے اپنا رنگ دنیا میں جمانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات کسی پہ ظاہر نہ ہو، لیکن صاحب دیکھا جاتا ہے وقت سے پہلے بال سفید ہونے لگ گئے۔ جو عمر جوانی کی تھی اس میں کمر میں درد ہونے لگ گیا، جو عمر اعلیٰ فکر اور اعلیٰ سوچ کی تھی اب اس عمر میں سر میں درد ہونے لگا۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیماریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بیماریاں صرف ایک وجہ سے آئی ہیں کہ ہمارے گھروں میں نظام مصطفیٰ نہ رہا۔ صرف اس بنیاد پہ ہمارے گھروں میں یہ بیماریاں آئیں کہ ہمارے گھروں سے نظام مصطفیٰ کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالا، اور اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا کے کہتے صاحب کوئی تعویذ ایسا دے دے کہ میرے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، کوئی ایسی دعا کر دو جو باپ بیٹے میں بننے لگے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو ہمارے گھر میں آپس میں سمجھوتے ہو جائیں۔ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دوں جو چند بولوں کا وظیفہ ہے اور پوری زندگی کو سنوار دے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار جیسا بنا لو، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آہا صاحب مجھے تو جنت بانٹنی نہیں آتی، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت ان کے باپ کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جس کو ان کا گھر آنا چاہے گا۔ میں آپ سے آج میں کوئی خاص بات کرنے نہیں بیٹھا، ہاں نبی کی زندگی کے کچھ واقعات مجھے بھی آتے ہیں، کربلا کی تاریخ پر میں بھی کچھ دسترس رکھتا ہوں، میں نے بھی نبی کے معراج کا سفر پڑھا ہے،
لیکن آج میں معراج کی باتیں نہیں کرتا، آج میں کربلا کی داستان نہیں چھیڑوں گا، آج میں نبی کے اس خطبے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا تھا۔ اور صاحب پورا خطبہ تو زندگی کم پڑ جائے گی، صرف ایک بات کہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں میں نے تمہارے درمیان تمہاری زندگی میں کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس کی اصلاح نہیں فرمائی ہے، اور فرمایا تھا سنو، آج میں تمہارے درمیان کالے گورے کا فرق مٹا کے جا رہا ہوں، امیر غریب کا فرق مٹا کے جا رہا ہوں۔ صاحب یہ فرق میرے نبی نے مٹایا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان نبی کے اس خطبے کی وہ گونج موجود ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیے۔ اگر بھلائی چاہتے ہو اپنے گھروں میں نئے کپڑے تلاش نہ کرو، میرے نبی کا کردار تلاش کرو۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، کثیر تعداد میں تم بیٹھی ہو، تم سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اراکین کمیٹی تم نے بڑا اچھا انتظام کیا، خوب کوششیں کی ہیں، اچھا اہتمام کیا ہے، لیکن تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آئندہ اگر عورتوں کو یہاں بلاؤ تو ان کے پردے کا مکمل انتظام کرنا۔ اور میری قوم کی بیٹیوں اگر جلسے میں آیا کرو تو گھر سے نقاب پہن کے آیا کرو۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تمہارے چہروں پہ نقاب نہ ہو، تم نبی کے جلسے میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کسی بھی مزار پہ جاؤ تو چہرے پہ نقاب ہونا چاہیے، کسی جلسے میں جاؤ تو چہرے پہ نقاب ہونا چاہیے۔ یہ جلسے کا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میری قوم کی کوئی بھی بیٹی برہنہ سر اور برہنہ چہرہ جلسے میں آ کر کے بیٹھ جائے۔ تو جلسے میں یہ سوچ کر کے بیٹھی ہے کہ نبی بھی راضی ہوں گے، نبی کی بیٹی بھی راضی ہوگی۔ ذرا سوچ تو صحیح، پردے کو کتنا احترام میرے نبی کی بیٹی نے دیا ہے، کتنا اہتمام پردے کا میرے نبی کی شہزادی نے کیا ہے۔ اور میری قوم کی بیٹیوں آئندہ کبھی کسی جلسے میں جاؤ تو چہرے پر نقاب ڈال کے جانا، برقع پہن کے جانا۔ اور کمیٹی والوں اگر بیٹیوں کو بلاؤ تو ان کے پردے کا انتظام کرنا۔ یہ تم سے میں چھوٹا ہونے کے ناطے گزارش کر کے جاتا ہوں، آئندہ کبھی یہ شکایت کا موقع اس جلسے میں نہ ملے۔ بس توجہ سے میری بات سن کیا، اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا کردار لائیے، آقا کریم کی سیرت طیبہ لائیے۔ جوانوں، بزرگوں، یہ اسلام بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، کمیٹی والوں نے اتنی کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، نتیجہ یہ نکالا بس جلسہ ہو گیا، سال بھر کے لیے چھٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں زیادہ تر مخاطب اپنی قوم کے جوانوں سے ہوتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جوان میری بات ذرا دل سے سنیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے جلسے میں بیٹھ کر کے کہ ہمیں اپنا کردار مصطفیٰ جیسا بنانا۔ اب منوان تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں گے کہ ہمارا کردار مصطفیٰ کے جیسا ہو۔ میں نے عرض کیا تھا صاحب، آج باپ بیٹے کی برداشت کرنے تیار نہیں، بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کی دیکھنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سب ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے سماج میں یہ زہر کہاں سے آئے، یہ اختلافات، یہ جھگڑے ہمارے بیچ کہاں سے آئے ہیں؟ سوچیں بھائی، اگر آپ رک گئے تو میں سمجھ لوں گا پورا جلسہ رک گیا۔ ہلو، بیٹھ جائیے، اب بہت ہو گیا مصاحبہ، چلو۔ اور سرکار نے بآواز بلند فرمایا، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ ادب سیکھی، ادب کسے کہتے ہیں؟ جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ جیسے اتنا جملہ میرے نبی نے فرمایا تو جس صحابی کو جوتیوں میں جگہ ملی وہ وہاں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی تو ابھی راستے ہی میں تھے، نبی کا حکم سنا وہ وہی راستے میں بیٹھ گئے۔ نبی جب باہر نکلے بعد میں دیکھا تو وہ سڑک پہ بیٹھے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اٹھے نہیں؟ کہتے آقا بیٹھنے کا حکم سنا تھا، اٹھنے کا حکم نہیں سنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تھے ادب کرنے والے۔ یہاں تو ادب کے چکر میں کپڑے پاڑ کے لے جائیں تو کم ہے۔ ہاں، نبی کی اولاد ہے، یہ صرف پیر نہیں ہے، مصطفیٰ کی اولاد ہے، خون ہے ان کی رگوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ لحاظ ادب سب سے زیادہ ضروری ہے، بہت بڑی ذات ہے یہ، ہم بیان تک نہیں کر سکتے۔ ان کے معاملات تو ایسے ہیں، میرے بریلی کے امام نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ صاحب جلسوں کو ان کی قدر تک رکھو، اور ان کا احترام، ذکر مصطفیٰ کا احترام بہت ضروری ہے۔
اسلام بڑی مشقتوں سے بڑی دشواریوں سے ہم تک پہنچا ہے. ہم ابھی جانتے نہیں ہیں, ہم نے پہچانا نہیں. جب جنگ احد ہوئی, اللہ اکبر, میرے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ, خراج عقیدت پیش کرتی ہے پوری دنیا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو. اللہ اکبر. امیر حمزہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, چھوٹے چھوٹے اعضا کاٹے گئے, اور پھر سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا. ساقب, اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی کا سر پھٹ جاتا ہے تو لوگ چہرے موڑ کے نکلا کرتے, پرائے تو پرائے, اپنوں میں ہمت نہیں ہوتی انہیں بٹور سکے. میونسپلٹی کے لوگ آ کر کے جھاڑو لگایا کرتے ہیں. یہ معاملہ ایکسیڈنٹ کا ہوتا ہے. اور پھر میرے نبی کے چچا کی زندگی دیکھو, خدا کی قسم, جس چچا کو چچا کہنے میں میرے نبی کو فخر ہوتا تھا, وہ چچا میرے نبی کے حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے. ہاں, ابھی ہمارا تو اسلام کا کچھ لگا ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہ سوچا ایک رات میں ہاتھ چھو میں جنت مل جائے گی. کیا لٹایا ہے اسلام پر, کوئی میرے نبی سے پوچھے. کتنی قربانیاں دی گئی اسلام کے لیے, میرے نبی سے پوچھے. حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چاک کیا گیا, سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا, جگر کو دانتوں تلے دبایا گیا. میرے نبی کے چچا کے دل کے ٹکڑے کیے گئے, ناک کان آنکھ نکالے گئے. جب میرے نبی آئے ہیں چچا کو تلاش کرتے ہوئے, کسی نے میرے نبی سے چچا کا حوالہ دیا تھا. میرے سرکار آئے تھے, سکتے کا عالم تھا. اللہ اکبر, اس پیغمبر پر سکتے کا عالم جو دنیا کے اندر صابر اعظم بن کر کے آیا ہے, صبر جس کی تحریف کا غلام بنا ہوا ہے, آج اس کے صبر کا عالم یہ ہے کہ آنسو برسنے لگ گئے ہیں. جب میرے سرکار کی پھوپھی آئی ہے, خبر ملی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, آئے تو میرے نبی نے فرمایا تھا, لوگوں میری پھوپھی صفیہ کو دور روک دینا, بہن ہے بھائی کا کلیجہ نہیں دیکھ پائے گی. اللہ اکبر, یہ رشتے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے. آج ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے. میرے نبی نے فرمایا تھا, صحابہ صفیہ کو دور روک دینا, اپنے بھائی کا کٹا کلیجہ نہیں دیکھ پائے گی. حضرت صفیہ 2 چادریں ہاتھ میں لے کر کے آئی ہیں, اور قوم کی شہزادی ہو, بیٹوں کو گانے سنا کر کے سلایا کرتی ہو, بیٹوں کو ڈی جے اور گانے اور ڈانس دکھا کر کے منایا کرتی ہو. آؤ دیکھو اسلام کی شہزادیوں کا وقار دیکھو, جگر اس کو کہتے ہیں, حوصلہ اس کو کہتے ہیں, جنت کی ملکہ اس کو کہتے ہیں. اخلاق ہو تو ایسے ہو, اسلام سے محبت ہو تو ایسی ہو. 2 چادریں لے کر کے چلی ہے کہ میرا بھائی شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر, نبی فرماتے ہیں, صحابہ صفیہ کو روک دینا, ورنہ بھائی کا کٹا کلیجہ نہیں دیکھ پائے گی. جیسے ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا تھا, صفیہ یہی ٹھہر جاؤ, ورنہ بھائی کے جسم کے ٹکڑے نہیں دیکھ پاؤ گی. اللہ اکبر, حضرت صفیہ نے جھٹک کے کہا تھا, چھوڑ دے, کیوں روکتے ہو. کہا, بہن تم بہن لگتی ہو, بھائی کا حال نہیں دیکھ پاؤ گی. تب حضرت صفیہ نے کہا تھا, تم جانتے نہیں ہو وہ میرا بھائی ہے, اگر وہ امیر حمزہ ہے تو میں اس کی بہن صفیہ لگتی ہوں. جو شجاعت اس کی رگوں میں ہے, وہی شجاعت صفیہ کی رگوں میں ہے. اگر اس کو کٹانے کا جگر آتا ہے تو اس کو کٹے ہوئے جگر کو دیکھنے کا ہنر آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, آمد حضور حسین ملت, آمد حضور حسین ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صاحب جوانوں, تمہاری مرضی ہے زندگی کہاں گزارنی ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, کر قیامت نے مصطفیٰ نے پوچھ لیا, میں نے تو چچا دیا تھا اسلام کے لیے, تم نے کتنا وقت دیا اسلام کے لیے. میں نے تو اپنے خاندان کی قربانی دی اسلام کے لیے, پتا تو نے کیا لٹایا اسلام کے لیے. تو بس اس کا انتظام کر لو, پھر تمہاری مرضی ہے, جہاں چاہو جا کر کے ٹہلو. صاحب ہم جوانوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے, وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. میں نے کہا قوم کی بیٹیوں جلسے میں آیا کرو تو چہرے پہ نقاب ہونا چاہیے, ورنہ تماشے بنا رکھے ہیں لوگوں نے جلسوں کے. اتنے گناہ جلسے میں ہو جایا کرتے ہیں جتنی نیکیاں سال بھر میں ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں کر پاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کے شہزادوں, تم سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور شہزادیوں تم بھی میری بات کان کھول کر کے سننا. اللہ اکبر, ہم کس دور میں جی رہے ہیں, آج ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں. بھائی بھائی کو معاف کرنے
کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طرح کوٹ کے اندر لے کر کے اپنوں کو ہم جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے عیب پنچایتوں میں کھولے جاتے ہیں، قسم خدا کی سننے والوں کو شرم آ جایا کرتی ہے، بولنے والوں کو حیا تک نہیں آتی ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسے نبھاتے ہیں ہم، اگر ذرا سی بات پر میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے تو تماشا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے یہ آج میرے گھر کی بھی عزت ہے، کل کسی اور کے گھر کی عزت بنے گی، اس کے وہ عیب کھول کر کے مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں جس کو سننے والا آدمی شرم سے گردن جھکا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبھانا سیکھو صاحب، نبھانا سیکھو۔ آؤ تم ایک بادشاہ کی کہانی سنا دوں، ایک بادشاہ کی داستان جس کا وزیر فیروز ہے، اور بڑا چہیتا وزیر بادشاہ کا فیروز تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کی چھت پہ چڑھا، توجہ سے سننا میری بات کو، چھت پہ چڑھا، اس کی نگاہ اچانک وزیر کے گھر کی طرف پڑی، اس نے وزیر کی بیوی کو دیکھا، حسن کی ملکہ تھی، دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا میرے وزیروں، کہا کیا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا آپ کے فیروز وزیر کا ہے۔ توجہ سے میری بات سننا کہ یہ فیروز کا مکان ہے۔ کہا اچھا، ہمیں پتہ نہیں تھا اس کی بیوی اتنی حسین ہے۔ کہا پھر کہا بس اب نیچے اترا، آنے کے بعد اس نے وزیر فیروز کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میں بڑا ضروری کام ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے حکم کا انتظار۔ تو اس نے کہا بس ایک کام ہے میرا، یہ میرا خط فلاں بادشاہ کے پاس لے کر کے چلا جا، اور اس وقت تک واپس مت آنا جب تک یہ کام نہ ہو جائے۔ اس کو تو ٹالنا تھا وزیر کو، اس نے وزیر کو رخصت کیا، اور قوم کی بیٹیوں عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھو۔ آج ذرا سے پیسے کے لالچ میں آ کر قوم کی بیٹیاں عزت کا سودا کر بیٹھتی ہیں، ذرا سے لالچ میں آ کر کے اپنی آبرو کو بہا دیا کرتی ہیں۔ دیکھو کیسی کیسی بادشاہیں بیویاں ہوا کرتی تھی۔ جیسی وزیر نکلا ہے گھر سے، بادشاہ کو موقع لگا، بادشاہ آیا اور شام دوپہر کا وقت ہے، آ کر کے وزیر کے گھر میں بیٹھ گیا۔ وزیر کے گھر میں آ کر کے بیٹھا، اس نے وزیر کی بیوی نے دیکھا بادشاہ آیا ہے، کہا بادشاہ سلامت، کہیے کیسے آنا ہوا، کیا خدمت کی جائے؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، حکم دو۔ تو بادشاہ نے کہا تھا آج تم ہماری خدمت کر دو، ہم تمہارے یہاں پہ مہمان بن کے آئے ہیں، ہماری خدمت کرو، ہمیں خوش کر دو۔ اتنا سننا تھا، عورت اس کا مزاج سمجھ جاتی ہے، وہ مسکرائی نہیں تھی بادشاہ کی بات سن کر کے، اس نے یہ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو بادشاہ ہے، بلکہ کہا کیا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ ہم آپ کی رعایا ہے، جو چاہو آپ فیصلہ کر دو، ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری دو باتیں صرف سن لینا، اس کے بعد تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ بادشاہ بڑی خوشی سے بیٹھ گیا، کہا بتاؤ کیا باتیں کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تھا بادشاہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار کا شکار نہیں کیا کرتا ہے۔ کہا یہ پہلی بات ہے کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے مردار کا شکار نہیں کیا کرتا ہے، اور دوسری بات ہمارے بزرگوں نے یہ کہی ہے کہ مالک کبھی کتے کا جھوٹا نہیں کھایا کرتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، حکم کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، بادشاہ نے جوتے چھوڑے بھاگ لگا دی، شرم سے گردن جھکی بادشاہ کی۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہ تھی، دوڑ کر کے اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ لیکن اتفاق دیکھی، یہ جلدی جلدی میں جب وزیر چلا تھا تو بادشاہ کا خط بھول گیا تھا تکیے کے نیچے، واپس آیا، جیسی جھکا تکیے کے نیچے سے خط نکالنے کے لیے، بادشاہ اپنے جوتے چھوڑ گیا تھا۔ جب اس نے جھک کر کے خط نکالا، جوتے نظر بادشاہ کے آئے، جیسے اس کو بادشاہ کے جوتے نظر آئے نا تو اس نے جوتے دیکھ کے سمجھ گیا، اور سمجھنے کے بعد اس نے اپنی بیوی پر کوئی لان تان نہیں کیا تھا، اپنی بیوی کو گالیاں نہیں دی تھی۔ اور جوانوں ایک بات اب یہیں ٹھہر کے تم سے کہنا چاہتا ہوں، کتنے غلط میسیجز ہمارے گھروں کے موبائلوں پہ آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے دھوکے سے مس کال آ جایا کرتی ہے، تو ذرا سے غلط نمبر کے آ جانے کی وجہ سے کتنے باپ کی بیٹیوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، کسی کے غلط فون کے آ جانے کی وجہ سے عورتوں کو طلاقوں پر طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک دم طلاقیں مت دیا کرو، تھوڑا سا یہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا کرو، ہر چیز کی تحقیق کیا کرو، اس کے بعد آگے بڑھا کرو۔ اگر کسی نے غلط نمبر سے مس کال کر دی ہو تو تم طلاق دینے کو اتر آیا کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یار جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر بیوی بیٹی کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو بھائی کہتا میں طلاق دلانے کے لیے آ رہا ہوں، باپ کہتا ہم طلاق دلائیں گے، اور کچھ لوگ طلاق دلانے کو بڑے عزت کا کام سمجھا کرتے ہیں۔ شرم کیا کرو، بیٹی کے گھروں کو برباد نہ کیا کرو، بیٹیوں کے گھروں کی نیلامی نہ کیا کرو، اپنی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اس نے بیوی سے کچھ نہیں کہا وزیر نے، بلکہ سیدھا خطریہ روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد واپس آیا، اور آنے کے بعد کپڑے کچھ نئے سامان گفٹ لے کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا۔ بیوی نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا بادشاہ نے جو انعام دیا تھا اس سے آپ کے لیے نئے کپڑے خرید کے لایا ہوں۔ کہا بیوی نے کہا نئے کپڑے؟ سبحان اللہ، پہلے سے تھے؟ کہا اور لے آیا ہوں۔ بیوی نے اتنا کہا، یہ رہنے لگے، پھر کہنے لگا اگلے دن میں چاہتا ہوں اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں۔ یہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے میکے، اپنے ماں باپ کے گھر جانا، مطلب اپنے میکے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔
جیسی اس نے اتنی بات کہی نا تو عورت کو اس سے بہتر اور کون سی بات چاہیے تھی. اور جوانوں ایک بات کہہ دوں، اگر تمہارے گھر کی کوئی بھی بہو کسی دیوار سے لگ کے آنسو بہا رہی ہو تو کوئی یہ مت سمجھنا کہ وہ روٹی پکانے سے تھک گئی ہے اس لیے روئی ہے. یہ مت سمجھنا وہ تمہارے گھر کے کپڑے دھونے سے تھکی ہے تب رو رہی ہے. اسے قریب سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے اسے باپ کی یاد ستا رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے اپنوں کی یاد رلا رہی ہو. ہم میں کتنے تو ایسے ہیں شادی کے بعد پلٹ کے بیٹیوں کو دیکھتے تک نہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی بلانے تیار نہیں تو کوئی بھیجنے تیار نہیں. اپنے سماج کو آپ دیکھیے، اگر کسی کی بیٹی دیوار سے لگ کے رو رہی تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا، محبت سے کہنا کہیں تجھے باپ کی یاد تو نہیں آ رہی. بڑا عظیم رشتہ ہے باپ بیٹی کا. میرے نبی کی شہزادی حضرت ام کلثوم جب آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگی، توجہ سے سننا، تو آپ اپنے سامان کی گٹھری باندھ کے لائیں اور میرے نبی کو پتا چلا بیٹی جا رہی ہے ہجرت کر کے. اللہ اکبر، میرے سرکار نے اپنی جگہ چھوڑی، بیٹی کو رخصت کرنے آئے اور بیٹی کے قریب آئے میرے سرکار. آنے کے بعد بیٹی کے ہاتھ سے سامان کی گٹھری لی اور لینے کے بعد میرے نبی نے اپنے سر پہ رکھی. بات سمجھ رہے میری؟ نبی نے بیٹی کے ہاتھ سے گٹھری لی، اپنے سر پہ رکھی. بیٹی نے کہا تھا بابا یہ گٹھری آپ اٹھا رہے ہیں، یہ میرا وزن ہے، مجھے دے دیں. میرے نبی فرماتے نہیں بیٹی یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے، اسے میں اٹھاؤں گا. صحابہ نے کہا تھا آقا ہم حاضر ہیں، ہمیں دے دیجئے بیٹی کا بوجھ. میرے نبی نے فرمایا نہیں صحابہ، صرف بیٹی کو رخصت نہیں کرنا ہے بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو سبق سکھانا ہے کہ جب بیٹیاں بوجھ لے کے چلا کریں تو وہ بوجھ ان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بوجھ آگے بڑھ کے تم اٹھا لیا کرو. اس لیے کہ جب باپ چلے جاتے ہیں تو پھر بیٹیوں کا بوجھ اٹھانے والا کوئی دوسرا دنیا میں نظر نہیں آیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مہربانی کرو بیٹیوں کے ساتھ اچھے سلوک. جوانوں آگے بڑھ کے طلاق طلاق مت کہہ دیا کرو. تمہارے 3 طلاق کہہ دینے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑا. تم بھی روتے ہو خون کے آنسو پھر، اور بیٹیوں کی زندگی بھی 2 بار ہوتی ہے. تو لہٰذا کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر ڈائریکٹ بیوی کو طلاق مت دو. بات بات میں آ کر کے اسے چھوڑنے کی دھمکی مت دو. یہ میری بات ذہن نشین کرنا. بادشاہ گیا، وزیر آیا، جوتے دے کے گیا، تحفے لے کر کے گھر آیا. جب تحفہ لے کے گھر آیا نا، واپس آ گیا تحفہ لے کر کے بیوی سے کہنے لگا تمہیں میں کے چھوڑنا ہے. بیوی نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. تیار ہوئی چلی گئی. کچھ دن رکا، چھوڑ کے بیوی کو آ گیا. دیکھو حالات کیسے سنبھالے جاتے ہیں، حالات کیسے سنبھالے جاتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. بات بات میں تیش میں ہم آتے ہیں. اگر شوہر کی ذرا سی غلطی ہو تو سالے آ کے گالی بک جاتے ہیں، یعنی بیوی کے بھائی، کہ ہم تجھے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اور اگر بیوی کی غلطی ہوتی ہے تو پھر شوہر جوتا لے کے کھڑا ہوتا ہے. یہ سماج ہے ہمارا، گندگی ہے سماج میں. یہ اسے ختم کیجیے، اسے مٹائیے. گیا بیوی کو چھوڑ کر کے واپس آیا. 1 مہینہ گزر گیا. سسرال والے سمجھ گئے لگتا ہے شاید کوئی ناراضی ہو گئی ہے. 2 سالے آئے، آ کے بہنوئی سے کہنے لگے کوئی خطا ہو گئی ہماری بہن سے. کیونکہ بلانے کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری بہن کو نہیں لاؤں گا. تو وہ بھی سنجیدہ لوگ تھے. اگر آج کا سالہ ہوتا تو دے جوتا شروع ہو جاتا. لاتا کیسے؟ انہوں نے کہا اگر تم نہیں لاؤ گے تو یہ بات قاضی کے دربار میں جائے گی. توجہ سے سننا، یہ بات قاضی کے دربار میں جائے گی، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ کام ہوگا. یہ بات اس نے کہی. قاضی کے دربار کا معاملہ تھا. بات قاضی کے دربار میں پہنچی. شوہر وہ وزیر جو تھا فیروز وہ بھی تھا، بادشاہ بھی بیٹھا تھا، قاضی بھی تھا. قاضی نے کہا معاملہ کیا ہے؟ توجہ کرنا. قاضی نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو لڑکی کے بھائیوں کے جملے سنیے اور آج اپنی زبان کا جائزہ لیجیے. کس مہذب انداز سے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، اپنا معاملہ پیش کیا. لڑکی کے بھائیوں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے اسے ہم نے ایک لہلہاتا باغ دیا تھا.
جس میں چشمے بھی تھے، جس میں پھلدار درخت بھی تھے، جس میں میٹھا کنواں بھی تھا. ہم نے وہ اپنا چمن اس کے حوالے کیا تھا. وہ باغ، کچھ دن اس نے اس باغ سے پھل کھائے، میٹھا پانی بھی پیا. اب نہ جانے کیا ہوا، اچانک یہ مالی یہ باغ ہمیں سونپ کر کے چلا گیا. اللہ اکبر. جیسی اتنی سالوں نے بات کہی تو قاضی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، قاضی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن بادشاہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کیا نہ ملا ہے؟ اب دیکھو فیروز کھڑا ہوا، فیروز کھڑا ہوا، اس کے جملے دیکھو. اس نے کہا صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہاں انہوں نے باغ بھی دیا تھا، وہ پھلدار بھی تھا، اس کے چشمے بھی میٹھے تھے، اس کا کنواں بھی اچھا تھا، پانی بھی پیا میں نے، پھل بھی کھائے، زندگی بھی اس کنویں میں اس باغ میں نے گزاری. لیکن کیا کروں، ایک دن جب اچانک میں باہر سے آیا، میں نے کیا دیکھا کہ اس باغ کے اندر شیر کے پیروں کے نشان موجود تھے. میں یہ سمجھا صاحب اب اس باغ کو شیر کی نیت پڑ گئی ہے، میری اوقات نہ تھی میں اس شیر کو روک پاتا، اس لیے میں نے اس باغ کو اٹھا کر کے اس کے مالیوں کے حوالے کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ جملے تھے اس شوہر کے. کہا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ سوچ کر کے میں نے باغ والوں کو دے دیا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے. اتنا سننا تھا، وزیر تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، بادشاہ سامنے موجود ہے. قاضی کہہ رہا ہے یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اتنے میں بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا تھا میں معافی چاہتا ہوں فیروز، جو یہ کہہ رہے کہ یہ بھی سچ ہے اور جو تو کہہ رہا کہ تو بھی سچ ہے. تجھے گمان یہ ہے کہ تو اپنے باغ میں گیا تھا تو وہاں پہ شیر کے پیروں کے نشان تو تھے، لیکن سن لے سچائی یہ ہے، ہاں تیرے گھر کے باغ پر ایک شیر کی نیت تو پڑ گئی تھی، وہ اس باغ کے پھل کھانا چاہتا تھا لیکن گیا بھی ضرور تھا. لیکن جب اس باغ میں داخل ہوا تھا تو اس باغ کی حدوں کو پار نہیں کر پایا تھا، اس لیے کہ تو نے اس باغ کے چاروں طرف شرم و حیا کی وہ دیوار قائم کر دی تھی کہ جس کو یہ شیر پار نہ کر سکا. سن لے تیرا باغ بھی سلامت ہے، اس کا کنواں بھی سلامت ہے، اس کے پھل بھی سلامت ہے. یار یہ کل سلام تھی جب بیٹیوں کی عزت سلامت تھی، جب شوہر کی آبرو سلامت تھی، جب گھر والوں کی عزت سلامت تھی. پھر آج کیا ہوا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے، عطائے مصطفیٰ چھوڑ دی ہے. اگر عزتیں چاہتے ہو تو عطائے مصطفیٰ بنا لو، اگر وقار چاہتے ہو تو عطائے مصطفیٰ سے پیار کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو نظام مصطفیٰ لے آؤ. جب گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا تو کہنے کی ضرورت رہی ہر گھر میں سکون و محبت نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث والا، جشن غوث والا، رحمت عالم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را مہربانی کرو. میں ایک دن ابھی کسی کام سے کچھ لوگوں نے مجھ پہ بھی الزام لگایا، چاہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر جاؤں. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کی نظر بد اور ان کے غلط ارادوں سے محفوظ رکھے. میں وکیل کے پاس بیٹھا تھا، یار شرم آتی ہے. ایک برقع پوش عورت آئی اور آنے کے بعد اپنے شوہر کے خلاف FIR درج کراتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ساس نے مجھ کو ایسے مارا. وہ کہتا نہیں اور سخت جملے استعمال کرو. تو اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. یار سوچو تو صحیح، اسلام کی شہزادیہ کیا اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ یہ گلیوں میں بازاروں میں بھٹکتی پھرے؟ یہ ٹکو ٹکو پہ بکنے والے وکیل ہماری قوم کی بیٹیوں کے اپنے مشورے کے مطابق تحریر لیں. اور قوم کی بیٹی اگر گھروں کے اندر تھوڑا سا بگاڑ ہو جائے تو تمہیں مصطفیٰ کا واسطہ ہے، کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگانا. تیرے تھوڑی دیر کے غصے کو برداشت کر لینے سے ہو سکتا ہے کسی کی نسلوں کا بھلا ہو جائے. اگر تو غصے کو برداشت نہ کر سکی تو ہو سکتا ہے کسی کی نسلیں داؤ پہ لگ جائیں، کسی کی زندگی تباہ ہو جائے. مہربانی کرو اگر انبن ہو جائے تو کسی سے بگاڑا نہ کرو. شوہر کے خلاف FIR دینے چلی جاتی ہیں، کہا اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا. مجھے سچ بتا کہ تجھے سکون ملے گا اگر نبی کی کوئی امتی جیل کے اندر چلی گئی، کوئی شہزادی جیل کے اندر بنا قصور چلی گئی تو سکون سے سو جائے گی. سچ بتا کیا مدینے والے مصطفیٰ سکون سے گنبد خضرا میں لیٹ پائیں گے؟ سوچو، جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں اور پوری قوم اسی کا شکار ہے. تباہ ہو گئی دنیا. تو کتنی شان والی، تیری اوقات کیا ہے؟ اگر ذرا سا شوہر نے تیری مرضی کے مطابق تجھے لا کے نہ دیا تو کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی کرو، میری خواہش کی ضرورت پوری ہو. فنا بازار سے مجھے گرم کپڑے خرید رہے ہو، مہربانی کر.
یہ ظلم نہ کرو، صابرہ بنو، شاکرہ بنو، اللہ توفیق دے، محبت سے زندگی گزارو۔ آؤ میرے نبی کی بیٹی دیکھو، اللہ اکبر، ابھی سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدوں کی ماں، رخصت ہو کر کے حضرت علی کے گھر تشریف لائیں۔ 4 دن گزرے ہیں، 4 کتنے دن؟ سارے بولو کتنے دن؟ 4 دن گزرے، چوتھے دن میرے نبی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے، بیٹی کے گھر تشریف لائے، دروازے پر دستک ہوئی، آواز دی، کون؟ کہا انا محمد رسول اللہ، بیٹی میں تمہارا والد ہوں، ابا اندر تشریف لے آئیے۔ میرے نبی اندر تشریف لائے۔ آقا جی کیسے آنا ہوا؟ توجہ کرو بیٹی، کون کی بیٹی ہے سنو۔ آقا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹی 4 دن ہو گئے، گھر میں دل نہیں لگا، فاطمہ میں تمہیں بلانے آیا ہوں، فاطمہ میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ تو سیدہ کا جواب سنو، نبی کی بیٹی نے کہا تھا ابا جیسی آپ کی مرضی ہو، بیٹی اس پہ راضی ہے، لیکن یاد کیجئے جب میں رخصت ہونے لگی تھی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا آج تک مجھ پر جو ذمہ داری تھی وہ آپ کی فرما برداری کی ذمہ داری تھی، آج کے بعد تم پر علی کی فرما برداری کی ذمہ داری ہے۔ چچا جی بیٹی کو رخصت کرتے وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی کہہ دیا کرو کہ جا رہی ہے دلہن بن کے، کفن پہن کے نکل کے وقت یہ مت کہا کرو کہ فون کر دینا فوراً آ جائیں گے، 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ سماج کی خرابیاں، رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی دقت تو فون کر دینا، سب دیکھ لیں گے، سب دیکھ لیں گے، یہ کہہ کے بیٹی کا گھر برباد کیا جاتا۔ میرے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی بابا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا اب تک مصطفیٰ کی فرما برداری لازم تھی، اب تم پر علی کی فرما برداری۔ کہتی بابا اگر آپ حکم دیں تو میں چل سکتی ہوں، لیکن علی گھر میں نہیں ہے۔ میرے نبی اگر چاہتے تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لا سکتے تھے، اگر نبی چاہتے حکم دیتے تو علی بھی کچھ نہ کہتے، لیکن نبی بیٹھ گئے، ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت علی تشریف لے آئے، جب آئے نا حضرت علی گھر میں گھسے، کہتے فاطمہ جی میرے سرتاج کیا لگتا ہے یہاں سے میرے سرکار گزرے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تھی محبت کا، لگتا ہے میرے سرکار گزرے ہیں، اتنی بات کہی نا تو حضرت فاطمہ کہتی بابا آئے ہوئے ہیں۔ کہا کدھر کا؟ بیٹھے ہیں۔ گئے سلام کیا، آقا کیسے بیٹھے؟ میرے نبی نے فرمایا علی اپنی فاطمہ کو بلانے آیا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو تہذیب، یہ ہے معاشرے کو جینے کا سلیقہ۔ بیٹی کو بلانے آیا تھا، آقا جی بلا کے لے جاتے؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی اگر میں بلا کے لے جاتا تو پھر دنیا میرے اس عمل کو دلیل بنا لیتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی نے اجازت دی تب حضرت فاطمہ کہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ باتیں نہیں، ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ مہربانی کرو معاشرے کو بہتر کرو، اپنے اخلاق نبی کے کردار جیسے بناؤ، زبان میں مٹھاس پیدا کرو۔ آپ کی زبان اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کا نام سن کے تھوکے نہ، اور اتنے بھی کڑوے نہ ہو کہ لوگ آپ کو تھوک دیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ درمیانی صورت اختیار کریں، رات دن جھگڑے، رات دن کے فساد یہ ختم کریں اور مصطفیٰ سے وفا کریں، آقا سے سچا پیار کریں۔ جوانوں کردار مصطفیٰ جیسا بناؤ، اخلاق مصطفیٰ جیسا بناؤ، اپنے طور طریقے آقا کے دیے ہوئے راستے کے مطابق ان کے حسن میں، ان کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرو، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اور سب سے بہتر ذریعہ ہے ایک مصطفیٰ کے شہزادے کے دامن سے وابستہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ نسل آباد کرے آپ کی ہماری محفلوں میں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جب تک مصطفیٰ کی اولاد کا سایہ ہم پر ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جب تک آقا کریم کی اولاد کا سایہ ہم پر ہے۔ اللہ کریم ان سیدوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ صاحبو مہربانی کرو، کردار اچھے کرو، گھروں کے جھگڑے ختم کرو۔ میں ماں بہنوں مہربانی کرو، آج کی تقریر کو بس اتنا ہی سمجھ لینا، آئندہ کسی جلسے میں جانا نقاب پہن کے جانا، کمیٹی والوں جب بھی جلسہ کرو ان کے پردے کا اہتمام مکمل کرنا۔ اور تیسری بات یہ سننی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے جھگڑے کورٹ تک نہیں لے کے جانے، کورٹ تک مت لے کے جاؤ۔ کتنے بے قصور آج تک جیلوں میں ہیں ہماری ذرا سی غلط تحریر کی وجہ سے۔ اپنے گھروں کے حالات بہتر کرو، جھگڑوں کو سکون میں بدل دو، اختلافات کو اتفاق میں بدل دو، مصطفیٰ کے دیے ہوئے کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، اور کوشش یہ کرو کہ ہمیں وہ کرنا ہے جس سے خدا بھی راضی ہو، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔
بھائی اب سننے کے موڈ میں ہے کہ سلام کے موڈ میں ہے؟ آپ سے اتنی بار کہا گیا کہ ایک ایک کر کے آئیے، ہر بار میں میلہ لگ جاتا ہے، عجیب سا ماحول ہے، ایک ایک کر کے آئیے بس محبت سے۔ ذرا پیچھے والے بول دیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس انداز سے آپ سن رہے ہیں، کیا مجھے بولنا چاہیے؟ بس توجہ کیجئے میری بات پر، کرو کہ حالات بہتر کرو۔ آج کتنے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں اپنوں کی زبان کی وجہ سے، ہم اپنوں کو معاف نہیں کر پاتے، ذرا ذرا سی باتوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لٹھ نکل آیا کرتے ہیں، کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے۔ یار بھائی بھائی کی قدر کر لو، باپ بیٹے کی عزت کر لو، اگر یہ چلے گئے نا تو پھر دوبارہ میسر نہیں ہوں گے، یہ رشتے اگر ٹوٹ گئے نا تو پھر یہ دنیا میں نصیب ہونے والے نہیں ہیں، ان کی قدر کر لو۔ اگر بھائی کی قدر پوچھنی ہے تو کوئی پوچھے کربلا والے حسین سے کہ بھائی کی شان کیا ہوتی ہے، اگر کربلا کے اندر جا کر بھی آپ کچھ نہ سمجھ سکے رشتوں کی قدر کیا ہے تو پھر ہمیں حسینی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی کرو، اخلاق بہتر کرو اور اپنے حالات سدھاریے اور بدلنے کی کوشش کیجیے اپنے آپ کو، اور کوشش یہ کیجیے ہم زندگی ویسے گزاریں گے جیسی ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اس طریقے پہ اپنی زندگی گزارنی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بس شاہدو آپ کے حالات اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو زندہ رکھے اور اس جلسے کو آباد رکھے۔ بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، کلمہ تو زور سے پڑھ لو، تقریر ختم ہو گئی ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد